अब आया जी आपका फेल और जुमला फेलियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसके बाद फेल ही चलेगा। फेल की कई शक्लें आपको नजर आएंगी। बड़े बड़े सेक्शन इसके होंगे, फेल माजी और फिर फेल मज़ारे, लेकिन इनके माबैन भी, इनके साथ साथ और भी फेल की बहुत सारी शक्लें होंगी जिसको आप देखेंगे। फेल क्या होता है? ऐसा कलमा जो हमें बताता है कि काम कौन सा हो रहा है और किस वक्त में हो रहा है। क्या काम हो रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और वो माजी में हुआ था, अभी हो रहा है, आगे होगा, अभी हो के ख़त्म हुआ है, या बस अनकरीब होने वाला है। ये सारी चीज़ें ज़माने का और उस ज़माने में होने वाले काम का, दोनों चीज़ों का पता चलता है आपको जिस लफ्ज़ से। उसको फेल कहा जाता है। फेल और जुमला फेलिया ऐसा कलमा जिसमें काम का नाम और साथ ही उसके करने का ज़माना भी पाया जाए, फेल कहलाता है। दो बड़ी इसकी इकसाम हैं, फेल माजी और फेल मज़ारे। फेल मज़ारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों कवर होते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग पता भी चल जाता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी एडिशंस हो जाती हैं मौके की मुनासिबत से। अब देखिए जी, फेल जो आप पढ़ेंगे तो आपको आम तौर पे फेल किस तरह का नजर आएगा? फ़ाआला, काताबा, जालासा, आकाला, इस तरह की चीजें आपको तीन हरफी चीज आम तौर पे नजर आएगी, आम तौर। तो उसका जो एक नुमाइंदा समझ लें, उसकी जो डाई समझ लें, पैटर्न समझ लें, वो फ़ाआला है। तो जो भी कलमा पहला होगा उसको फा कलमा कहेंगे। यानी किसी भी फेल के पहले कलमे को इसकी तरफ देखते हुए, इस अपने इमाम को देखते हुए फा कलमा कहेंगे, दरमियान वाले को आइन कलमा कहेंगे, और आखिरी को लाम कलमा कहेंगे। यानी जैसे काताबा है तो काताबा में काफ फा कलमा कहलाएगा, ता आइन कलमा कहलाएगा, और बा लाम कलमा कहलाएगा। इसकी बड़ी अहमियत है। फ़ाला के साथ जो कंपैरिजन होगा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे चल के इसकी इंपॉर्टेंस आपके सामने आती रहेगी। सलासी मुजर्रद। अब मुजर्रद क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसमें कोई मिलावट ना हो उसको मुजर्रद कहते हैं। ओरिजिनल चीज को मुजर्रद कहलाते हैं। ओरिजिनल चीज को मुजर्रद कहते हैं। अब यहाँ इसको बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो ऐसा आप देखिएगा कि गर्दान जब हम करेंगे, जैसे एक ने किया, गायब ने, थर्ड पर्सन ने, तो फ़ाआला। लेकिन अगर वो दो थे तो फ़ाआला हो जाएगा, उसमें अलिफ आ जाएगा। तो ये जो अलिफ आया है ना, इस तरह अलिफ के अलावा वाव भी आ सकता है, ता भी आ सकता है। ये जब गर्दान करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ आएगा। लेकिन ये जो चीजें आएंगी ना, ये गर्दान की तरफ से आने वाली चीजें होंगी। बाज दफा इन्हीं में हम इसके मतलब को थोड़ा सा चेंज करने के लिए कुछ अल्फाज, अल्फाज नहीं बल्कि हुरूफ डाल देते हैं। जैसे दाखला को अदखला बना दिया। दाखला का मतलब दाखिल हुआ, अदखला का मतलब दाखिल किया। ये थोड़ा सा फर्क है, अभी चल के आगे मैं जरा और थोड़ा सा तफसील से बताता हूँ। तो लेकिन जैसे दाखला को अदखला अगर ना बनाया जाए, उसमें अलिफ ना डाला जाए, तो फिर वो मुजर्रद ही होगा। यानी दाखला मुजर्रद है, अदखला मजीद है। ये बात आप पे थोड़ी सी गिरान गुजर रही होगी, लेकिन इसको हमने कई जगह पे तफसील से पढ़ना है। ये अभी सिर्फ उसकी एक समझ लें, उसके लिए मट्टी नरम हो रही है। परेशान ना होइएगा इसके लिए। और दूसरी बात मैंने ये बताई है कि दाखला और अदखला वाला मामला तो और है, लेकिन जो कई हरूफ गर्दान की वजह से ऐड होंगे, उनके ऐड होने से वो मुजर्रद ही रहेगा। वो सिर्फ बता रहे होंगे कि ये करने वाला वाहिद है, जमा है, तस्निया है, मैं हूँ, आप हैं, ज्यादा हैं, कम हैं। 14 वैरायटीज उसमें आएंगी। तो जो हरूफ गर्दान की वजह से आएंगे उससे मुजर्रद मुजर्रद ही रहेगा। लेकिन कुछ और भी हरूफ होते हैं जो गर्दान में दाखिल होने से पहले पहले वाले मेंबर को ही बदल देते हैं। उनको ऐसे हरूफ कहते हैं जो मजीद में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो सलासी मुजर्रद नहीं रहता, सलासी मजीद हो जाता है। सलासी इसलिए कहते हैं कि आम तौर पे चंद एक्सेप्शंस छोड़ के जो फेल होगा वो तीन हरफी ही होगा। तो आगे चलते हैं।
مجرد اور مزید میں فرق دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں، داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلہ اس نے داخل کیا، یہاں الف مزید ہے، ٹھیک ہے؟ تو داخلہ سے ادخلہ یعنی پہلے والے میں ہی بغیر کسی گردان میں داخل ہوئے اگر آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئے تو وہ سلاسی مجرد سے مزید ہو گیا ہے۔ لیکن اسی کو لے کے جب گردان شروع کر دیں گے، اسی کو لے کے، تو تب یہ شکلیں جو بدلے گا وہ اس کی شکلیں مزید یعنی اس میں معنی میں تبدیلی نہیں کریں گی، بلکہ وہ بتائیں گی کہ واحد، جمع، تثنیہ، مذکر، مؤنث، میں، آپ، متکلم، ان میں بات آئے گی۔ تو گردان کریں گے تو چیزیں واضح ہوں گی انشاءاللہ۔ اب آ گئی ہے جی گردان، یہاں سے سمجھ لیں کہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ فعلا اس نے کیا۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ گردان کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ گردان کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، لیکن اس میں یہ یاد رکھیے کہ گردان کو یاد کرنے کے لیے سب سے جو آسان طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پیٹرن کو ذہن نشین کیا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں رٹا لگایا جائے۔ کچھ اور چیزیں ایسی ضرور ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو اس کو طویل عرصے تک یاد رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، کچھ ہنٹس مل سکتے ہیں، لیکن اصل چیز ایسے ہی ہے کہ آپ نے اس کو بالکل ذہن نشین کرنا ہے، اور کوئی ٹوٹکا یا کوئی اور شارٹ کٹ اس کا نہیں ہے۔ ایک چیز جو سب سے پہلا شارٹ کٹ یا ٹوٹکا یا پہلا جو ایک ہنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ ان 14 سیگوں کے علاوہ جو کہ یہاں وائٹ باکسز میں ہیں، ان کو بھول جائیں، اور باہر یہ جو 2 کالم اور ایک رو اوپر نظر آ رہی ہے، ان کے مقامات کو یاد رکھیں کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز ہے، تاکہ جب آپ زبانی یہ ایک خاص فلو میں بول رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھ رہی ہوں کہ اب میں نے مذکر بولا ہے، غائب بولا ہے، واحد بولا ہے، تثنیہ بولا ہے۔ تو یہ ان 14 سیغوں کو چھوڑ کے باقی جو سٹرکچر ہے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، یہ بار بار اسی پیٹرن پہ بات آگے چلے گی۔ اب فعلا اس نے کیا، اب دیکھا جائے تو یہ پورا جملہ بھی اس میں پوری بات آ رہی ہے کہ فعلا اس نے کیا، اس نے، اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، یعنی اتنی سی بات سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کام کرنے والا واحد، مذکر، غائب ہے۔ اگر 2 ہوں گے تو فعلا سمجھ لیں کہ جو ایک اضافی بندہ ہے اس کے لیے یہ الف آ گیا، یہ بھی ایک ہنٹ ہے یاد کرنے کے لیے۔ فعلا ان 2 لوگوں نے کیا، یعنی تثنیہ، مذکر، غائب، تھرڈ پرسن۔ اور اگر زیادہ ہوں گے تو دیکھیں جو ملاوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں، تو یہ بات 2 سے بھی آگے نکل گئی۔ دیکھیں یہاں فعلا سنگل کے لیے تھا، ایک چیز اور آ گئی تو یہ 2 ہو گئے، 2 چیزیں اور آ گئی تو یہ 2 سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر زیادہ لوگ کچھ کر رہے ہوں گے تو فعلو، اگر ایک خاتون نے کچھ کیا ماضی میں تو فعلت، 2 نے فعلتا اور زیادہ نے فعلنا۔ اب بات آ جائے گی جی حاضر کی جو کہ سیکنڈ پرسن ہے۔ فعلتا تو نے کیا، یہ دیکھیں نا، انتا نے پہلے، آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ پرسن پریزنٹ مذکر کے لیے انتا استعمال ہوتا ہے، ضمائر میں بھی آپ نے پڑھا ہے، تو اس انتا سے اس کی ہنٹ آ گئی کہ یہ فعلتا، فعلتما، فعلتم، یہ پیٹرن وہی ہے جو آپ نے ضمائر میں پڑھا ہوا ہے۔ فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن۔ تو یہ ضمائر والی جو چیز ہے، ضمائر والا جو پیٹرن ہے وہی فعلا کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، تو یہ اس لحاظ سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے یاد کرنا آسان ہے۔ میں نے کیا فعلتو اور ہم نے کیا فعلنا، آپ جانتے ہیں کہ نحنو کا قائم مقام بھی نہ ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جو تو ہے نا، تو ایک تو عربی والا، اردو والا تو ہوتا ہے تے و تو، وہ ہوتا ہے یو، لیکن عربی میں تو یہ اپنے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے فعلتو، کنتو، جیسے آپ جانتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو، کنتو میں تھا، کنتا تو تھا، کنتو میں تھا، تو میں ہی تھا من الظالمین۔ تو اس طرح سے آپ اس کردان کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور سب سے کامیاب طریقہ وہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں گے آپ، پہلے تھوڑا سا یاد کرنے کے بعد آنکھیں بند کریں گے اور ایک سانس میں شروع ہو جائیں گے۔
فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. تو ایک چیز میں اور پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کو 14 باکسز نظر آ رہے ہیں، 14 باکسز، اور ان میں 14 الفاظ نظر آ رہے ہیں، یہ اٹ سیلف بھی ایک مکمل جملہ ہے. فعلنا، ہم نے کیا. باقی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ آ سکتی ہے. اس کے ساتھ اگر دیکھیں یہ تو ہے فعلا، اس نے کیا، لیکن اگر ہم کہیں فعلا خالدن تو پھر خالد ایڈیشنل انفارمیشن آ گئی کہ کرنے والا جو ہے وہ خالد ہے. یہاں تو صرف یہ تھا نا اس نے کیا، اس کی ڈیٹیل نہیں تھی. اور یہ کس کے ساتھ کیا وہ آپ کو اگر شامل کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں خالد نے حامد کی مدد کی، نصرہ خالد حامدن، تو پوری بات آ جائے گی. چلیں آگے چلتے ہیں، یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک بات یہ ہے کہ فعلا کی تو ہم نے پڑھ لی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عین کلمہ پہ زیر آتی ہے تو وہ پھر ہوگا فاعلہ. فاعلہ کی جگہ فاعلہ ہو جائے گا، گردان ویسے ہی چلے گی. فاعلہ، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، بالکل وہی پیٹرن چلے گا، وہی پیٹرن چلے گا. لیکن آپ نے عین کلمہ کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے نیچے زیر ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور بھی آئے گی کہ فاعولہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ویریشن آپ کو نظر آئے گی عین کلمہ پہ. زبر زیر پیش، فاؤلا فاؤلا فاؤلو، فاؤلت فاؤلتا فاؤلنا، فاؤلتا فاؤلتما فاؤلتم، فاؤلتی فاؤلتما فاؤلتن، فاؤلتو فاؤلنا. تو اس طرح سے بھی کچھ حروف آپ کو ملیں گے جو کہ فعل کے طور پہ کام کریں گے. فعلا کے وزن پر آنے والے کچھ، فعلا کے وزن پر آنے والے کچھ مادے. اب مادہ کیا ہوتا ہے جی؟ روٹ ورڈز. جیسے فعلا، اس نے کام کیا، تو فعلا، یا یہ کہہ لیں کہ فے، اسے فا کہتے ہیں، عین اور لام، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. تین اس کے روٹ ورڈز ہیں، تو ان کو آپ مادہ کہتے ہیں، بیسک مٹیریل. اب تارا کا، تارا کا ہو یا تاری کا ہو، جو بھی ہو، ویسے تارا کا ہی ہوتا ہے، تو اس کے روٹ ورڈز کہلاتے ہیں تا را کا. تو اب دیکھیں جی، تارا کا، جالسا، یعنی فعلا کے وزن پر آنے والے. تارا کا، جالسا، جامع، جاہدہ، حملہ، ذبح، ذکر. تو یہ تارکا کی یہ گردان بھی بنانی پڑ سکتی ہے آپ کو. تارکا، تارکا، تارکو، تارکت، تارکتا، ترکنا، ترکتا، ترکتما، ترکتم. تو اس طرح سے آپ تمام کی پریکٹس اپنے طور پہ کیجیے گا. فائلہ کے وزن پر آنے والے کچھ افعال، کچھ مادے. تابعہ، یعنی تابع نہیں ہوتا، اس نے پیروی کی. تابعہ، وہ ضائع ہو گیا. حابطہ، وہ غمگین ہوا. حزینہ، حسبہ، اس نے حساب لگایا، اس نے اندازہ لگایا، اس نے گمان کیا. حافظہ، اس نے حفاظت کی. حامدہ، اس نے تعریف کی. جیسے آپ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، تو وہ حمدہ نہیں ہوتا، حمدہ بھی نہیں ہوتا، حامدہ ہوتا ہے. فائلہ، تو اس سے اندازہ لگائیے نا کہ سامعہ، سمیع اللہ، سمیع اس نے سنا، اللہ اللہ نے سنا. سمیع اللہ لمن، لمن اس کو سنا جس نے حامدہ تعریف کی. سامع اللہ لمن حامدہ، اللہ نے سنا اس کو جس نے تعریف. یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ اس جملے میں آپ کو دو فعل نظر آئیں گے، ایک سامعہ اور ایک حامدہ.